अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। अलविदा मोहन से बलूचिस्तान, मोहसन बलूचिस्तान, शेर बलूचिस्तान, अलविदा। वो सरफराज थे, वो सरफराज हैं, वो सरफराज हो गए। डिफेंस अताशी से MI की सरबराही, 111 ब्रिगेड की कमान या फिर कोयटा कोर की कमान, वो हर जगह सरफराज हुए, कामयाब हुए, कामरान हुए। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के तमाम मेंबरान इंतज़ामिया की तरफ से और तमाम ही पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद और उनके साथ बाकी शहदा को सलाम। स्पेशली ब्रिगेडियर बिलाल साहब, कर्नल ज़रार साहब, मेजर कामरान साहब और 55 यूनिट के तमाम वो लोग जो NWB 8 और नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान 1 से लेकर 9 तक का हिस्सा रहे। पूरी इंतज़ामिया की तरफ से तमाम लोग चूँकि बहुत अफसरदा है, पूरा पाकिस्तान अफसरदा है, पूरी कौम अफसरदा है इस दर्दनाक अफसोसनाक वाक़े पे। और जनरल सरफराज साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उनकी वो इंसान दोस्त थे, वो कमांडर तो थे ही, वो लीडर तो थे ही, वो बलूचिस्तान के सही मानों में बाप भी थे। वो उन्होंने किसी भी महाज पे पाकिस्तान का जो नाम था वो हमेशा रोशन किया। वो इतने आला पाए के जनरल थे, इतने आला पाए के कमांडर थे। वो दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करते थे। वो जब FC की उनको कमांड दी गई तो उस वक्त बलूचिस्तान के हालात इस तरह के नहीं थे जिस तरह आज हम ये हालात देख रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। वो बलूचिस्तान के अवाम में घुल मिल गए, वो आम होटलों पे जाने लगे, वो पब्लिक में निकले। बलूचिस्तान के लोग उनसे प्यार करने लगे, वो बलूचिस्तान से प्यार करने लगे। बलूचिस्तान का जब नाम आता था, उनकी आंखें, उनका जो जज्बा था, उनकी जो डिटर्मिनेशन थी, उनकी जो कमिटमेंट थी बलूचिस्तान को लेकर, इस सरजमीन को लेकर, वो बलूचिस्तान को अजीम बनाना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान को अजीम बनाना चाह रहे थे। वो इस धरती पे जो दहशतगर्दी का नासूर है उसको ख़त्म करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आज जब बलूचिस्तान के अवाम, चूँकि आपको मालूम है कि वहाँ पानी को तरसते हैं, पानी की फरहमी हो, या आज सैलाब ज़दगान जब देख रहे थे अपने कमांडर की तरफ, अपने सिपा सालार की तरफ, अपने फ़ौजी जवान की तरफ, तो वो उनकी मदद को आए और इंसानियत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने। और उन्होंने बताया कि वो इस मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते थे और किस तरह अपनी जान उन्होंने निछावर की। उन्होंने किसी भी मौके पर, मेरी जो किससे आखिरी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में 35 मिनट की ये गुफ्तगू थी। 35 मिनट में उन्होंने हमेशा हमारे काम को सराहा। उन्होंने नौजवान नस्ल के लिए ये पैगाम देने की कोशिश की कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब कहते हैं, जिस तरह हमारी सिविलियन लीडरशिप कहती है, उन्होंने बलूचिस्तान के सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करने के लिए बहुत बेतहाशा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, इनिशिएटिव्स लिए। मीडिया की जब हम बात करते हैं तो मीडिया के किरदार को और स्पेशली K21 न्यूज़ को जितना उन्होंने सराहा, जितना उन्होंने हमारी पूरी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को और हमारे काम की जितनी उन्होंने तारीफ़ की, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ऐसे जनरल्स, ऐसे कमांडर्स बहुत कम ऐसे जनरल्स मिलते हैं, नसीब होते हैं। लेकिन एक सरमाया थे, एक असासा थे हमारे लिए और यही वजह है कि वो मोहन से बलूचिस्तान थे, वो मोहसन बलूचिस्तान है। टाइगर का खिताब उनको मिला और ये वो खिताब था कोई, चूँकि वो बहुत हाइपर एक्टिव थे। जिस तरह वो इस मुसीबत में अवाम के साथ उनका जो ऑपरेशन था, मुतासरीन को देखने, उनके साथ मिलने, उनकी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, उन विजुअल्स को आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कमांडर कम और इस धरती के बाप ज़्यादा लगते थे। वो उनको एहसास था इस अवाम का, उनको एहसास था इन महरूमियों का। इन महरूमियों को वो ख़त्म करना चाहते थे। इन महरूमियों को वो अच्छाइयों में और बेहतर और डेवलपमेंट और पुरअमन और मुस्तकम बलूचिस्तान देखना चाहते थे। और उनकी कोशिशें, उनकी काविशें उनकी पर्सनैलिटी से झलक रही थी और झलकती रहेंगी। आज वो हम में नहीं रहे। उनके साथ 5 दूसरे जवानों ने भी शहादत हासिल की।
اس میں چونکہ پاکستان کوسٹ گارڈ کے میجر جنرل امجد اور 12 کور کے انجینئر بریگیڈیئر خالد صاحب ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، ان کے ساتھ پائلٹ میجر سعید، معاون پائلٹ میجر طلع اور چیف نائک مدثر بھی شامل تھے۔ ان تمام شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اور پاکستان افواج کا یہ خاصہ ہے، وہ قربانی دیتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں، لیکن اس ملک پر کسی بھی طرح کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اور پاک فوج کا بھی یہ خاصہ ہے، 12 کور جہاں افسردہ ہے وہاں پورا پاکستان افسردہ ہے، لیکن یہ خاصہ ہے کہ قربانیاں دیتے ہیں اور مشن وہیں سے جاری کرتے ہیں جہاں ایک کمانڈر چھوڑ کے جاتا ہے، جہاں ایک سپاہی چھوڑ کے جاتا ہے، اور کبھی بھی دشمن کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اس پہ کتنی بات کی جائے، ہم اس کے لیے کوئی 40 منٹ نہیں، گھنٹوں چاہیے، اور بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑی پرسنالٹی تھی اور بہت بڑا اثاثہ تھے۔ وہ اتنے ہی ذہین تھے، اتنے ہی بہادر تھے، اور جس طرح وہ بات کرتے تھے، جس طرح وہ دشمن کو للکارتے تھے، اور جس طرح کا ان کا ویژن تھا بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، اس پہ چونکہ پروگرام میں بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ ان کے پلانس کیا تھے، وہ کس طرح بلوچستان کو بہتر بنانا چاہ رہے تھے، اور کس طرح بلوچستان انہوں نے بہتر کیا۔ جب وہ ایف سی ساؤتھ کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تو اس وقت بلوچستان کا کیا حال تھا، اور آج جب انہوں نے شہادت نوش کی تو اس وقت بلوچستان کہاں ہے، یہ بالکل زمین اور آسمان، دن اور رات والا فرق نظر آتا ہے ہمیں۔ اور یہ صرف اور صرف جنرل سرفراز صاحب کی کمٹمنٹ، ان کی ٹیم کی کمٹمنٹ، 12 کور کی قربانیاں، ہمارے پاک فوج کی قربانیاں، ایف سی اور پولیس، بلوچستان کی سول انتظامیہ، حکومت، تمام لوگوں کی کوارڈینیشن اور کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جنرل سرفراز چونکہ اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے، اسی پہ بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، وہ پینلسٹ جو براہ راست جڑے تھے جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ، ان کی ایسوسیشن تھی اور وہ جنرل سرفراز صاحب کو سمجھتے تھے، ان کا جو ویژن ہے اس ویژن کے سپاہی ہیں، اور ان کے ویژن کو ٹو کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہے تھے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جس طرح آپ نے وعدہ نبھایا، آپ نے وفا کی، اسی طرح ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے، آپ کے مشن کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، اور اس مشن کو پائے تک مل تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان مستحکم بلوچستان بنے گا اور ڈیولپ ہوگا، ترقی کرے گا، پھلے پھولے گا، اور پاکستان کی ترقی کا ضامن بنے گا۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید مینہاج صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور بڑی ایفیلیشن ہے ان کی جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ۔ ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے بھی کہ انہوں نے جنرل صاحب کو کیسا پایا۔ یہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ارم خان، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ٹورزم کے حوالے سے بڑا کام کیا انہوں نے۔ جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ایک نہیں بارہا ان کی میٹنگز ہوئیں، اور بڑے انہوں نے پروپوزل بھی ان کے ساتھ شیئرز کیے۔ نیشنل ورکشاپ 7 کا یہ حصہ تھیں، اس کے بعد اس دفعہ جو نیشنل ورکشاپ 9 تھی اس میں ایز موٹیویشن اسپیکر گئی، اور یہ کمال تھا کہ کس طرح وہ ایک عام شخص کو ایک بہترین اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، ایک بہترین مقرر کے طور پر بناتے تھے۔ گروم کرنا، موٹیویٹ کرنا، یہ ان کی پرسنالٹی میں شامل تھا، اور یہی وجہ بنی کہ ارم خان اس دفعہ ایز گیسٹ اسپیکر بھی وہاں پہ گئیں، اور بڑے پروپوزل تھے ان کے پاس بھی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پرسن ہیں، اور پاکستان کی بیٹی کے نام سے آپ ان کو جانتے ہیں، اور بڑا ان کا بھی بڑا کام ہے، اور نیشنل ورکشاپ 8 کا یہ حصہ تھی، کولیگ تھی ہماری، اور جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ان کی بھی بڑی اچھی انٹریکشن رہا، میٹنگس رہیں، اور ان کے کام کو بھی وہ ہمیشہ سراہتے تھے، اور ہر شخص کے کام کو سراہتے ہیں۔ نازیہ سے بھی جانیں گے ان کا ایکسپیرینس بھی، اور انہوں نے جنرل صاحب کو کس طرح پایا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ نازیہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی پروگرام میں۔ شانیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، NWB7 کا حصہ تھیں آپ بھی، چونکہ جنرل صاحب کی اس خوبصورت گلدستے کا حصہ تھی۔ شانیہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ مینا مجید بلوچ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی، بلوچستان سے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بڑی متحرک ہیں، اور بلوچستان کے امن و امان اور خاص طور پر تربت اور مکران ڈویژن کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اور علی اچکزئی ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے کولیگ تھے، NWB8 کا حصہ تھے۔ جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ بڑی ان کی ایفیلیشنس تھی، اور چمن چونکہ چمن بارڈر بہت متاثر ہوا، وہاں پہ بڑا انہوں نے کام کیا، یوتھ کے حوالے سے ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دیں پاکستان کی خاطر، بلوچستان کی خاطر، اور بڑا پیار ملتا تھا ان کو ہمیشہ جنرل صاحب کی طرف سے۔ ان کا ایکسپیرینس بھی اور ان کے تاثرات بھی لیں گے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں علی اچکزئی بھی جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ بڑا سانحہ ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔
جنرل سرفراز کے ساتھ بڑی یہ ایفیلیشنز تھیں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا ایک تو کیس چونکہ ہائی پروفائل ہے، کور کمانڈر، اور کور کمانڈر بھی بلوچستان، بڑی امپورٹنٹ پوزیشن، وہاں امن و امان بحال کرنے میں ان کا جو نیٹ ورک تھا، جس طرح انہوں نے کام کیا، کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ظفیر، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس موقع پہ اتنا اچھا پروگرام ان کی آنر میں آپ نے سجایا ہے۔ جنرل سرفراز کو میں 1988 سے جانتا ہوں، یہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہم ساتھ تھے، انتہائی سادہ کیڈٹس، جب میں ان کو تب سے جانتا ہوں، لیکن جب بولتے تھے انگریزی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی اچھی انگریزی اور اتنے اچھے کانسیپٹس کے ساتھ۔ فزیکل طرف آپ جائیں تو فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہترین کیڈٹس میں ان کا وہاں پہ شمار ہوا کرتا تھا، اور اپنے جونیئر کیڈٹ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ بھی اتنا ہی اچھا پرفارم کریں جتنا کہ خود۔ جب انہوں نے کمیشن لی ایسکس کے ریجمنٹ کے اندر، تو وہ بھی ایک پاکستان آرمی کے بہترین ایک یونٹ تھی، اور اس کے اندر فرام ڈے 1 ٹل ہز لاسٹ ڈے یسٹرڈے، یقین نہیں آتا کہ میں ان کو لاسٹ ڈے کہہ رہا ہوں۔ اس پوری سروس کے دوران یہ اس طرح کے پاکستان آرمی کے ہیرے افسروں میں سے تھے، ویسے سارے افسر اپنی ذات میں انجمن، بالکل بے شک، لیکن ان کے فرام کیپٹن سے لے کے لیفٹنٹ جنرل تک نیم اینی اپوائنٹمنٹ جو ایک پاکستان آرمی کا ایک افسر سوچ سکتا ہے، ڈیزائر کر سکتا ہے، وہ انہوں نے اپنی محنت سے اس کو اچیو کیا۔ آپ 111 بریگیڈ کے کمانڈر رہے، اسٹاف کالج میں آپ رہے، ایم آئی کو آپ نے کمانڈ کیا، ساؤتھ ایف سی جو بلوچستان اس کو کمانڈ کیا، حالات اتنے اچھے کر دیے، اور وہ پاور سے نہیں، گن سے نہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، اپنی محبت سے، پیار سے ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے انہوں نے کیا۔ اور اسی ترقی کو دیکھتے ہوئے، اسی ضمانت کو دیکھتے ہوئے کہ بلوچستان کا ساؤتھ اور نارتھ دونوں مل کے اب پاکستان کی ترقی کی طرف لوگ سوچنا شروع ہوئے ہیں، تو اسی جب ان کو پروموٹ کیا گیا تو وہیں پہ ان کو کور کمانڈر جو ہے وہ تعینات کیا گیا۔ ان کی ساری 2 سال کے پچھلے 2020 سے لے کے اب تک جو ایکٹیویٹیز بلوچستان کے اندر ہوئی ہیں، وہ پچھلے آنے والے کور کمانڈر سے بھی اپنے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن ان کے دور میں اسپیشلی اس کو کہتے ہیں سنہرے لفظوں میں جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ آپ لوگوں کی جیسے نیشنل ورک شاپس بلوچستان جو ہے اس کے اوپر اسپیشل وہ کانسنٹریٹ کرتے تھے، بیکاز یو وڈ آلویز بلیو کہ جب تک ینگ سویلینز اور آپ کے سویلین کارڈر جب تک آرمی کو یا ایف سی کو بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، تو جو مس پرسپشنز جو ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اگر کر رہے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سبڈیو کرنے کے لیے آپ جیسے اور میری بہنوں کی طرح جو ینگ کولیگز ہیں، ان کو لے کر آن گراؤنڈ جا کے دکھایا کہ کیسے وہ سروائیو کرتے ہیں، کتنے ولنگ ہیں، کتنے ڈٹرمنڈ ہیں، اور کس طرح بلوچستان کو وہ جو ہے آگے لے کے جانے کے لیے ہوں گے۔ ابھی جب یہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس کے اندر بھی پچھلے 2 ہفتے سے جب سے یہ سیلاب کی صورتحال بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے، تو اپنے جو کمانڈر کور انجینئرز تھے بریگیڈیئر خالد، ان کو پہلے انہوں نے بائی روڈ بھیجا یہ ساری ریکانیسنس کر کے، بیکاز جو کلیدی پل تھے جن کا رابطہ سندھ اور بلوچستان کے درمیان تھا وہ ٹوٹ چکے تھے، وہ ڈیمیج تھا، اینڈ ہی واز ان ایزی۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے وہ رات کو سو نہیں پاتے تھے، اینڈ ہی واز آل دا ٹائم آن دا موو کہ کیسے ان کو کتنی جلدی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ ابھی کل بھی جس ایکسس کو، یہ اتھل والے ایکسس کو دیکھ کر آ رہے تھے اور ہب میں انہوں نے لینڈ کیا، اور اس کے دوران بھی جو لوگ بتا رہے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ لینڈ کیا تو ادھر بھی یہ بات کر رہے تھے اپنے کمانڈر کور انجینئر خالد سے کہ فلانے برج کو ہم نے سب سے پہلے پرائرٹی دینی ہے اس کو، بیکاز وہ لوگوں کو پرابلم ہوگی، ان کی چیزیں کراچی تک نہیں پہنچ سکے، میں نہیں چاہتا کہ جو بلوچستان کے غریب عوام ہیں ان کو کسی قسم کا افیکٹ ہو۔ تو یہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے چھوٹی سی بریفنگ انہوں نے لی، اینڈ ہی وانٹڈ کہ میں واپس جو ہے ادھر سے کراچی میں رات کو اسٹے کروں، اور آج صبح فجر کے ٹائم انہوں نے واپس بلوچستان جانا تھا۔ تو اس کے دوران جب یہ وہاں سے انہوں نے ٹیک آف کیا ہے، تو وہ جو چونکہ ونر کے علاقے میں سارے ماؤنٹینس ایریا آس پاس، تو اچانک ایک جو کہتے ہیں آندھی کی کیفیت جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے، جس میں ہیلی کاپٹر جو کہ فلی لوڈڈ تھا، وہ ڈسپائٹ بیسٹ ٹرینڈ پائلٹس جو وی آئی پی کو اڑاتے ہیں، جیسے یہ طلحہ اور سعید تھے، دے آر نون فار دی وی آئی پی فلائٹس، تو شاید وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں ایویشن میں پائلٹس کہتے ہیں، چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری کے، کہ جب کوئی مشین ہوا میں ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن گولی نہیں، موسم ہوتا ہے، کہ وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اور یہی انپریڈکٹیبل جو چیز ہے ان کو حادثے کا شکار کرے گی۔ ابھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ اس میں انسانی غلطی تھی، مشینی غلطی تھی، موسمی غلطی تھی، لیکن جس طرح کہ ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ موسم جو ہے وہ سخت ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے لو فلائنگ تھا، تو اس میں اس کو شہادت ہوئی ہے۔ تو اب یہ بوٹس میں شہید ہوئے ہیں، اور جنرل فراز جیسے آپ نے کہا کہ وہ پہلے بھی سرفراز تھے، اب بھی سرفراز ہوئے ہیں، اور وہ سرفراز رہیں گے، سرفراز رہیں گے، وہ سرفراز ہو گئے۔ جنرل امجد کو دیکھیں، جنرل امجد 26 جولائی کو پروموٹ ہوئے ہیں، جی بالکل 6 سے 7 دن ان کی پروموشن کے ان کو ملے ہیں، اور وہ اپنی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو، ان کی بیٹی میرے یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، بٹ
مجھے آخر تک نہیں پتا تھا کہ یہ بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی جتنے ہائی پروفائل اپائنٹمنٹ کے اوپر اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ وہ بھی جنرل صاحب تھے. اللہ ان کو بھی جنت میں فردوس میں جگہ. خالد جو جنہوں نے بریجز بنانے تھے, جو کمانڈر کو لے کے سارے آن گراؤنڈ اتنی لو فلائنگ کر کے دکھاتے ہوئے آ رہے تھے کہ سر ان کو ہم نے اس طرح پرائرٹی کر کے کرنا ہے, وہ بھی اسی مشن کے ساتھ اللہ کے پاس گئے. اسی طرح ہمارے دونوں پائلٹس بھی, مدثر بھی, اللہ ان سب کو جنت فردوس میں جگہ دے. اور آپ لوگوں نے جو مشن کبھی اپنے وعدہ کیا کہ جو ان کا مشن تھا بلوچستان کو آگے لے کے جانے کا, لوگوں میں پازیٹیو پرسپشنز لے کے آنے کا, آئی ایم شیور کہ وہ جو اپنے نیشنل ورک شاپ کی ہے اس کے آپ جو مقاصد ان کو آپ آگے لے کے انشاءاللہ ضرور اچیو کریں گے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا جنرل امجد کا, اور جنرل امجد جنرل سرفراز صاحب اور تھلا یہ براہ راست جڑے ہیں, چونکہ انسیت کشمیر سے ان کا دو کا براہ راست تعلق ہے. اور جنرل سرفراز چونکہ فرسٹ ڈے کے, میرے والد صاحب بھی فرسٹ ڈے کے میں سرو کیا, اور انہوں نے تو میری لاسٹ میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا تھا انہوں نے. اور مجھے چونکہ 2 دن پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ آج ہم میں نہیں رہے, لیکن یہ یقین ہمیں کرنا پڑے گا. کس طرح دیکھتی ہیں ارم, آپ کی چونکہ شاید کل ملاقات ہونی تھی, آپ کی پلان تھی اس ویک, وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا کال, مطلب اپرووڈ ہو چکی تھی. جی جی, بس یہ انتظار تھا کہ 2 اگست کو ہی ول لینڈ ان کوئٹہ اگین. تو بس ایک کمیونیکیشن چل رہی تھی. بیسیکلی کل میرا خیال ہے کوئی 6 بجے کے قریب ہی ایک کمیونیکیشن ہوئی تھی وہاں پہ کوئٹہ آفس میں. تو وہاں سے اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس ایک ٹائم آنا تھا اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو فلائی, بٹ انفارچونیٹلی بٹ میں اس کو یہ کہوں گی کہ بلوچستان ایک بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی سچ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اگر ڈیپلی تھوڑا دیکھا جائے تو وہ ایک مشن میں ہی تھے, ایک دیکھیں مشن کو سرو کرتے ہوئے بیٹے کیپٹن احمد ان کے ساتھ, اور پھر یہی تو پاک فوج کا خاصہ ہے کہ باپ شہید ہو رہا ہے, بیٹا جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اور آنے والی نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہے. تو اس کو میں تو اس طرح دیکھتی ہوں کیونکہ ہم لوگوں کی کوئی بہت پرانی ایفیلیشنز نہیں ہیں. نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے, اور انشاءاللہ مزید اور بڑھے گا. اور اس مشن کو جو مشن ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا, یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. اس حوالے سے ہی ہم لوگوں کی ساری ان سے انٹریکشن تھی. اور اگر میں اس کو یوں دیکھوں کہ بلوچستان سے گویا کہ ایک پہلے سے ایک آنا جانا تھا, ایک ٹورزم سائٹ پہ ہم لوگ ورک کر رہے تھے, بٹ جو اس پلیٹ فارم سے ایک نسبت ہوئی, جس طرح وہ ڈائریکٹلی چیزوں میں انوالو ہوئے. آپ نے جیسے انٹروڈکشن میں ہی کہا کہ NW7 میں آئی پارٹیسپیٹڈ, NW9 کا جو سفر تھا اس میں آئی پارٹیسپیٹڈ ایز اے گیسٹ اسپیکر. اچھا, اس پہ مزید ہم آئیں گے. مجھے چونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک جانا ہے. بریک سے بعد ہمارے باقی پینلسٹ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے. ناظرین, چونکہ خبر ہی ایسی ہے اور اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ رکے گا نہیں, یہ مشن جاری رہے گا, اور اس مشن کو پائے تکمیل تک ہم پہنچائیں گے. لیکن وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا. یہ بات ہو رہی تھی سانحہ بلوچستان, اور چونکہ بہت بڑا سانحہ ہے, پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے, اور اپنے شہیدوں کے لیے دعا گو بھی ہے, اور فخر بھی کرتی ہے. ہمارے یہ جوان جو مٹی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, اور اس مٹی میں اور اس سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کے سو جاتے ہیں, اور ہمارے لیے, بلوچستان کے لیے, اس پاک سرزمین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. قربانیوں کا یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے جب تک پاکستان ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستان رہے گا. اور اسی طرح ہماری افواج ہماری سرحدوں کی حفاظت کریں گے. ہمارے جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے, زلزلہ ہو, سیلاب ہو, ہمارے افواج جو ہیں وہ عوام کے اندر پائے جاتے ہیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, شانہ بشانہ ہوتے ہیں, اور اس چیز کا عملی مظاہرہ آج آپ نے دیکھ بھی لیا. نازیہ, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ چونکہ جنرل سرفراز صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہماری بڑی ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں ان کے ساتھ, اور جس پلیٹ فارم سے ہم اکٹھے ہوئے اور ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اس کے بعد ہمیں لگا نہیں کہ ہم بلوچستان سے الگ ہیں, ہم 12 کور سے الگ ہیں, ہم جنرل سرفراز صاحب سے الگ ہیں. ایک فیملی جیسا ماحول ملا ہمیں وہاں. بالکل. سب سے پہلے تو یہ کہ اے راہ حق کے شہیدوں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں. جنرل سرفراز سمیت جتنے بھی ہمارے افواج پاکستان کے ساتھ میں دیگر شہداء ہیں, ان کے بھی لواحقین سے اظہار تعزیت پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے میں, جہاں ظفیر ہم بات کرتے ہیں نا بلوچستان کی, نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان میں جنرل صاحب کی طرف سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی فیملی اور ایک اس طرح کی ہم لوگ قوم بنے
کہ جو ملک کے لیے جتنا بھی ہم کام کرنا چاہتے تھے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے جب ہمیں اپریسیشن ملی، جس طرح سے ان کی رہنمائی ہمیں ملی، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ اور مینا کس طرح دیکھتی ہیں، چونکہ بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور جس ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ وہ انہوں نے کمانڈ بھی کیا جب وہ ایف سی میں تھے، اب ظاہر کور کمانڈر پورے بلوچستان کے تھے۔ امن و امان کی صورتحال ہے، جب ایف سی کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تھی تو وہاں پہ امن و امان بڑا چیلنج تھا، اس چیلنج کو انہوں نے گلے لگایا، ان کو ٹائیگر کا خطاب ملا اس خطے میں، اور بہت بہت زیادہ قربانیاں دی انہوں نے، اور ڈٹرمینیشنز، ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس بلوچستان کے عوام، آپ جیسے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اس سانے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ظفیر۔ سب سے پہلے تو آج پورے قوم کے لیے ایک کیا دن ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس دکھ کو کیسے بیان کروں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ثانیہ لذب بلوچستان کی تمام شہداء کے درجات بلند کرے۔ کور کمانڈر 12 کور شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی قوم کے بہادر بیٹے تھے، 2 دفعہ ان کو تمغہ بصالت مل چکا تھا، اور ابھی کور کمانڈر بلوچستان کے عہدے پر فائز تھے۔ اس سے پہلے ہمارے علاقے میں آئی جی ایف سی ساؤتھ بلوچستان رہ چکے ہیں۔ جب تربت میں تھے تو بذات خود دور افتادہ علاقوں کے دورے اور امن امان کو قائم رکھنے میں مامور تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب ہمارے آبائی گاؤں مند آئے تو کس قدر خندہ پیشانی سے عوام کے مسائل سن رہے تھے۔ آج ان کی شہادت پر پورا قوم رنجیدہ ہے، خاص کر بلوچستان والے ان کے خدمات سے محروم ہو گئے، اور بلوچستان میں سیلاب زدگان کی ریلیف آپریشن کی سپرویژن کر رہے تھے، اور آخری لمحات میں بھی بلوچستان کی غریب دیار مددگار عوام کو سرو کر رہے تھے۔ یقیناً ہر فوجی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ راہ حق پر شہید ہو جائے، وہ تو شہادت کی بلندی پر فائز ہو گئے لیکن پوری قوم کو رنجیدہ کر گئے۔ جی، بلوچستان میں جب اسپیشلی جب تربت میں تھے، چونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تربت ہوتا ہے تو بڑا ایکٹیو تھے وہاں، خاص کر یوتھ کو، عام عوام کو، جس کو موقع نہیں ملتا تھا اس سے پہلے کتنے بڑے عہدے پہ فائز شخصیات سے مل سکیں، لیکن بہت ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ شخص تھے۔ اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اب اس پہ ہم نے گفتگو بھی کی، آپ ذرا کل سے ہم اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، اس سانے پہ بات کر رہے ہیں، جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ ان کے مشن کے بارے میں بتائیے گا، ان کا جو مشن تھا اس مشن کو لے کر آپ کتنا موٹیویٹڈ ہیں، اور ان کا مشن جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے، یہی ان کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑی تسکین کا باعث بھی بنے گا جنت الفردوس میں۔ جی، ان کا مشن تھا مستحکم بلوچستان، پاکستان اور پروسپیریس بلوچستان۔ انشاءاللہ اس ویژن پر ہم کام کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے بھی اپنے اپنے علاقوں میں، کیونکہ ابھی وقت آ چکا ہے کہ ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے فرام گراس روٹ لیول، اور انشاءاللہ مشن پہ ہماری کام ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اپنی کمیونٹیز میں مستحکم پاکستان اور پروسپیریس بلوچستان پہ کام کریں۔ مینا بلوچ صاحبہ بہت شکریہ، آپ بتا رہی تھی، اپنے تاثرات کا اظہار کر رہی تھیں، اور چونکہ مہند اور تربت یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہ جس طرح مینا بھی بتا رہی تھیں بہت محنت کی، اور ٹائیگر کا خطاب ایسے نہیں ملا، اور بہت ہائپر ایکٹیو تھے، ہمیشہ عوام کے درمیان ملتے تھے آپ کو، اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی وہ عوام کے درمیان ہی تھے، عوام کے درمیان سے ہی وہ فلائی کر رہے تھے۔ شانیہ کس طرح دیکھتی ہیں، چونکہ ظاہر ہے جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ایفیلیشنس آپ کی بھی جڑی ہیں، اور میٹنگز بھی رہیں بلوچستان کے لیے، آپ بھی بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ چونکہ ایک اس طرح کا انٹریکشن تھا کہ لگتا نہیں تھا کمانڈر وہ کم اور انسان دوست، اور ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک صوبے کے جو ہے کور کمانڈر ہیں، بہت ہی ہمبل، بہت ہی نفیس ذہین، اور ان کا جو ویژن تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل سفیر، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جنرل سرفراز کے بارے میں جتنی بات کی جائے بالکل کم ہے۔ بلوچستان پہلے ہی ایک ثانیے سے گزر رہا تھا، بارشوں کا جو سلسلہ پورے ملک میں شروع ہوا، اس میں جتنی زیادہ تباہیاں نظر آ رہی تھیں اس میں سب سے زیادہ متاثر بلوچستان کے علاقے ہوئے، اور ان حالات میں جنرل سرفراز اپنی سپرویژن میں خود
माली इमदाद लोगों तक पहुंचा रहे थे। ठीक। इन सब में उनके एक और हादसा जैसे कल पेश आया तो हम डबल सानिये से गुजर रहे हैं। एक तो सैलाब की वजह से हमारे बलूचिस्तान इतना मुतासर हुआ है और दूसरा एक फरिश्ते से हम महरूम हो गए। जनरल सरफराज किसी फरिश्ते से कम बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, हर आम इंसान के साथ वो मिलते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस बंदे के पास कोई पोजीशन नहीं है या मैं इस बंदे से नहीं मिलूंगा। जो बंदा उनके ऑफिस जाता था, टाइम लेता था, वो हर एक से मिलते थे, हर एक की बात सुनते थे। हम क्योंकि एक वर्कशॉप का हिस्सा है, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का, तो हम तो एक फैमिली बन चुके थे। जी। हमारे लिए तो वो हमारे ऊपर तो वैसे जैसे हमारे वालिद थे, और मुझे तो ऐसा बिल्कुल फील हो रहा है जैसे हम अपने वालिद से महरूम हो गए, हम यतीम हो गए। और बिल्कुल ऐसा ही है, बलूचिस्तान बिल्कुल यतीम हो गया है। जनरल सरफराज के जाने से हम सब बहुत गमज़दा हैं। अभी मुझसे भी उनकी मुलाकात होनी थी, मुझे भी उन्होंने टाइम दिया था, और मैं कल से वो मैसेज बार बार देख रही हूँ, और मैंने 2-3 दफ़ा उनको कॉल मिलाने की कोशिश भी की है, जो अनफॉर्चुनेटली लगी नहीं। और क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आपको कि जो मेरी तकलीफ़ है, या ये मेरी आंखें नम नहीं है, ये पूरे बलूचिस्तान की आंखें नम है। जो उनको जानता था पर्सनली, वो सब आज सबकी आंखें नम है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। बिल्कुल शानिया, आपकी आंखें नम हैं और बिल्कुल मायूस नहीं होना, उनके मिशन को जारी रखना है, आपने स्ट्रांग होना है, हम सब ने स्ट्रांग होना है। और असल जिस तरह एक कमांडर अपनी कमांड छोड़ के जाते हैं, वो शहादत के दर्जे पर फायज होते हैं, उनकी जगह दूसरी कमांड संभालती है और दूसरा सोल्जर आ जाता है, वो कभी अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ते। हमने भी उनका मिशन जो है वो अधूरा नहीं छोड़ना, और जब उनके मिशन की बात है तो आपने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना, आपने स्ट्रांग रहना है और आपने अपने कुलीग्स को भी स्ट्रांग रखना है, बलूचिस्तान के अवाम को भी यही मैसेज देना है। दुश्मन को ये मैसेज ना जाए कि हम एक कमांडर के जाने के बाद मायूस हो चुके हैं, बल्कि हमें मोटिवेट होना पड़ेगा, और हम ज़्यादा मोटिवेट होकर बेहतर तरीके से और उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं शानिया आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। नाज़िया, चूँकि जब हम जिस तरह शानिया बात कर रही थी, एफिलिएशन जुड़ी हैं, मिशन असल बात है, उनका जो काम है उस काम में किसी भी लेवल पे कोई मायूसी नहीं आनी चाहिए, ना आवाम में ना हम लोगों में, और ना ज़ाहिर जिस तरह सोल्जर्स मोटिवेटेड होते हैं उनको नहीं लगता दुख, सारा उनको भी होता है, सबको होता है, लेकिन वो मिशन कभी अधूरा नहीं छोड़ते, वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, उस मिशन को आगे लेके चलते हैं। इस मोटिवेशन की ज़रूरत है इस वक्त। दुख है, ज़ाहिर सबके दुख हैं, इसको इस साने को बर्दाश्त करने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए। क्या पैगाम देंगे? सबसे बड़ी चीज़ यही है ज़फ़ीर, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं ना कि जनरल सरफराज साहब लोगों के दरमियान मौजूद रहते थे। अगर हम अपनी बात करते हैं, जैसे आपका भी एक्सपीरियंस रहा है या मैं अपनी बात करती हूँ, जो जहाँ से काम कर रहा था, ख़ास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में, तो मैंने ये फ़ील किया है, देखा बज़ाते ख़ुद कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ हम अफ़वाज पाकिस्तान की बात करते हैं, वहीं जनरल साहब की बात करते हुए उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे जो लोगों के सामने आए, कि जहाँ एक मोहब्बत की बात होती है ना, बलूचिस्तान का जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि वहाँ के क्या हालात थे, क्या चीज़ें थी, हमने भी उनकी रहनुमाई में वहाँ जाकर जाना कि वो किस तरह से उससे मोहब्बत करते थे, किस तरह से देखते थे, और ख़ास तौर पे ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूँ, एक बड़े उस्ताद की तरह से रहनुमाई, तो उसमें जब मैंने 5th जनरेशन वॉर हो या डिफरेंट चीज़ें या कंट्रीब्यूट अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से बलूचिस्तान के लिए किया, तो जब मुझे कॉल्स आती थी वहाँ से या कोई चीज़ यानी अप्रिशिएशन, उसमें जब अप्रिशिएट किया जाता था तो मुझे होता था कि यानी इतना बिजी इंसान और वो यानी किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो हर चीज़ पे उनकी नज़र है, हर चीज़ देख रहे हैं, तो ये उनका एक मिशन था, एक ड्रीम था। आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम सबका मकसद कैरी फॉरवर्ड करना है, ना सिर्फ हम उनको ट्रिब्यूट करें बल्कि उनका मिशन अब हम आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक है आपने नाज़िया। अली अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं चमन से, और चमन में यूथ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और जनरल साहब के साथ भी बड़े बराह रास्त राब्ते में रहते थे, और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी हमेशा अप्रिसिएशन मिली अली अचकज़ई को। और हमें याद है जब हम चमन पहुँचे तो उन्होंने बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया था हमारी पूरी NWB 8 का। अली खुशामदीद, आप कहते हैं आपको प्रोग्राम में क्या पैगाम देंगे? इमोशनल अटैचमेंट्स अगेन, आप तो हमसे भी ज़्यादा राब्ते में रहते थे, चूँकि आपकी फैमिली ने वहाँ शहादतें दी, आप बराह रास्त मुतासिर थे
دشمن کے وار سے، اب دشمن کے ساتھ بھی جو سامنے سے وار کر رہا تھا اس کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اندرونی دشمن کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے کمانڈر کے اس مشن کو؟ تھینک یو ظفیر. سب سے پہلے آپ کی پروگرام کی توسط سے میں جناب صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فوفہ علی الایمان، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ظفیر بھائی، امن، بھائی چارہ، مساوات کی ایک باب بند ہو گئی. جنرل صاحب کی شہادت نے جہاں پورے ملک کو سوگوار بنا دی، وہی بلوچستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا. تو اس کے علاوہ جنرل صاحب سے ہمیشہ جب بھی ہم ملتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ایک دن ابھی ریسنٹلی ان سے ملے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی جو مجھے سب سے زیادہ محبت بلوچستان کے لوگوں سے ہے، اور ان میں جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ میری محبت جو ہے نا وہ بلوچ کون سے ہے. تو اسی بلوچستان کی لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جنرل صاحب نے حالیہ دنوں میں جو 400 چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا مختلف نیشنل ہائی ویز پہ، یہ ان کے ایک مثالی دور تھا. اور اس کے علاوہ جنرل صاحب کا جو پی ایچ ڈی پی کے اوپر فوکس تھا، اسی سلسلے میں انہوں نے کور ہیڈ کوارٹر میں ایک سوشو اکنامک برانچ کی بھی تشکیل دی ہے. اسی برانچ سے بلوچستان کے لوگوں کا جو مسائل تھے وہ حل کرتے تھے. اس کے علاوہ بلوچستان کے کامیابی کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے جنرل صاحب نے مختلف ڈویژنز میں کمیٹیز بنائی تھی، یوتھ کمیٹیز، ٹرائبل کمیٹیز، ایلڈر کمیٹیز، اور ان کمیٹیوں کے ساتھ پھر ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ان سے ملتے تھے، جو کہ یہ مطلب گراؤنڈ بات ہے اور پورے دنیا کو پتہ ہے. دیکھیے ظفیر صاحب، اس کے علاوہ جنرل صاحب کا جو ریفارم سے مختلف مطلب بی ایریا کو اے ایریا میں کنورٹ کرنا، یا صرف جنرل صاحب کے دور میں جو سیکیورٹی کے خدشات پورے ملک مطلب سیکیورٹی جیسے ناسور کے سامنے تھے، تو جنرل صاحب نے ان کے دور میں پینسنگ کا جو مرحلہ تھا وہ تکمیل تک پہنچ گئی. کیڈٹ کالجز انہوں نے بنائی ہے. میرے کہنے پہ مطلب جو ہم این ڈبلیو بی میں ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ تھی، اس سے پہلے بھی جنرل مشرف صاحب کی وجہ سے چونکہ میں ان کے لیے کام کرتا رہا تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی تھی. میرے کہنے پہ کیڈٹ کالج چمن میں کام سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے بس اس کو میں کیا کہوں، میں کل رات سے جو ہے نا جس خراب سے ہم گزر رہے ہیں یا ہم ہو رہے ہیں، یہ صرف ہماری بلوچستان کی آواز نہیں ہے، صرف پورے پاکستان کی آواز ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی اچکزئی، لیکن اس آواز کو اور اس حوصلے کو، ان کے اس مشن کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، اور مشن انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم نے کیری فارورڈ کرنا ہے، ان کو سٹاپ نہیں کرنا. جو انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں اور جو آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو آپ نے آگے نبھانا ہے. انشاءاللہ ظفیر بھائی، جو جنرل صاحب کا خواہش ہے کہ بلوچستان جو ہے نا ایک پرامن بلوچستان ہو، اور ہمیشہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کے یوتھ ہے، پاکستان کے یوتھ ہے، ان کو ہم کس طرح پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں لائے. تو یہ ان کا یہ ویژن کا میں حصہ ہوں، اور انشاءاللہ تاحیات زندگی کے آخری سانس تک میرا یہی مشن ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ علی اچکزئی. آپ بتا رہے تھے کہ جو مشن ہے وہ مشن زندگی بھر جب تک اب حیات ہیں وہ مشن کنٹینیو رہے گا، اور انشاءاللہ مشن پایہ تکمیل تک پہنچے گا. یہ ہر شخص اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہے، اور جنرل صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی تکمیل ہم پہ فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تکمیل ہوگی اور بھرپور طریقے سے ہوگی تاکہ جنرل صاحب کی روح کو بھی تسکین پہنچ سکے. یہ سب تعلیم، صحت اور سوشل سیکٹر. میری لاسٹ میٹنگ میں یہ 3 سبجیکٹ فوکس تھے، اور ان تینوں پہ میڈیا اویئرنیس، جو کہ ہم نے کوشش کی تقریباً کوئی 36 سے زائد پروگرامس میں نے پچھلے 6 مہینے میں بلوچستان کے حوالے سے کیے. اس پہ انہوں نے ایوارڈ بھی دیا، مجھے انہوں نے ایمبیسڈر آف بلوچستان کا ٹائٹل بھی دیا. یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی، لیکن ایک ان کی اپروچ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح وہ چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ رکھتے ہیں، انٹیکٹ رکھتے ہیں کہ کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے. یہ تینوں سیکٹر آج بھی جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. ایجوکیشن نہیں ہے، صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں.
مشن کو کیسے آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ چونکہ آپ ٹیکنیکلی جیوگرافیکلی بلوچستان کو بھی سمجھتے ہیں، فورسز کا جو ورکنگ کا سٹائل ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، کس طرح اس مشن کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے؟ اور تھوڑا سا جو ہمارے دوست کچھ مایوس تو نہیں ہے سر، دکھ ہے ان کو شاید، اور ظاہر فوری طور پہ اس سے نکلنا بھی ایک ہمت کی بات ہوتی ہے، حوصلے کی بات ہے، اور انشاءاللہ نکل جائیں گے، تو وہ تھوڑا سا شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ چیزیں اس طرح نہیں ہو پائیں گی، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ لیکن جنرل سرفراز کا 3 ورڈڈ مشن تھا، وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈس، وننگ آف ہارٹس اینڈ، لوگوں کے دل جیتو اور دماغ جیتو۔ کیسے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ PSDP کے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز اب کریں گے، ویپن کو سائٹ پہ کریں گے، چیک پوسٹوں پہ لوگوں کو، حالانکہ ڈراتے نہیں تھے لیکن وہ جب کسی کو چیک کرتے تو بلوچی کلچر ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریزنٹ کرتے ہیں۔ جنرل سرفراز نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ڈیولپمنٹ کی طرف گئے، وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈس کو فوکس کیا۔ جہاں تک آپ نے کہا مایوسی ورڈ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ تھوڑا سا اندیشہ کا شکار شاید ہوں، لیکن لیٹ می ایشور یو کہ چیف آرمی اسٹاف کی ڈائریکشنز پہ جنرل سرفراز کام کر رہے تھے، اور جو پودے وہ لگا کر گئے ہیں، اور جو کچھ جو پنیریاں بھی لگانی تھیں، وہ انشاءاللہ ان کے مشن کو جو کہ رائٹنگ ہے وہ لازمی لگے گا۔ جہاں تک کی شہادت کا تعلق ہے، جب ہم 65 ہوتے ہیں تو ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم شہادت جو ہے وہ ہم سے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے، جب بھی ملک نے کہا۔ تو جنرل سرفراز نے نہ صرف کشمیر میں، سیاچن میں، کارگل میں، اور وار آن ٹیرر کے اوپر جب بات آئی تو جتنے سافٹ وہ اپیرنٹلی، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، جتنے سافٹ وہ لوگوں سے ملنے میں تھے، دشمن کے خلاف وہ ببر شیر تھے، ناٹ شیر، ببر شیر۔ اینڈ 2 دفعہ انہوں نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، اور فوج نے ان کو اکنالج کرتے ہوئے 2 دفعہ تمغہ بسالت سے نوازا، جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ 5th جنریشن وارفیئر میں آپ دیکھیں تو وہ اتنے ہی، اس سے زیادہ ڈائنامک انہوں نے پرفارم کیا، اور وہ بلوچستان کے لوگوں کو انہوں نے اپنے اس میں دائرہ کار میں لے کر آئے، لوگوں کے دل جیتے، ان کے دماغ جیتے۔ آج جو لوگوں کی آنکھیں نم ہیں بلوچستان کی اپنے کور کمانڈر کے لیے، ایسا بہت کم دیکھنے میں آیا پریویس سالوں کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پورا یقین اور امید ہے کہ ان کے بعد آنے والے بھی جو بھی افسر ہیں وہ بھی اتنے ذہین، لائق اور اپنے بلوچستان سے وفادار ہوں گے، اور وہ لوگوں کے دلوں کو اور دماغوں کو ایسے جیتتے رہیں گے، اور بلوچستان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا کہ ہم باقی ہمارے صوبے ہیں۔ جی بالکل۔ ارم کیا پیغام دیں گی؟ چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور پروگرامز ہمارے ختم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر پہ کیا پیغام؟ میرا میسج یہی ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جو لاسٹ فیو ایئرز یا فیو منتھس میں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں، کہ وہ بندہ ایک مشن پہ گامزن تھا، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ ہوپ فل رہیں چاہے جو بھی حالات ہو۔ اگر پورے پاکستان کو آپ دیکھیں، اس میں بلوچستان پہ آ کے پھر آپ رک جاتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب اگر میں ٹورزم کی بات کروں کہ ایسا صوبہ جہاں پہ کہ آپ پیس کی مطلب پیس کہیں نظر نہیں آتا، وہ حالات بدلے، جب کسی بھی ریجن میں پیس آ جاتا ہے، ٹورزم میں کہتی ہوں از اے بائی پروڈکٹ، تو وہ اس کے لیے کام کر رہے تھے بیسیکلی۔ اور اس مشن کو میں سمجھتی ہوں ہم سب نے آگے بڑھانا ہے، وہ بہت ایک عمدہ مثال چھوڑ گئے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ریئلی آج بلوچستان افسردہ ہے، بٹ اسٹل وی آر ہوپ ناٹ آؤٹ ہے۔ نازیہ آخری پیغام؟ وہی بات ہے کہ ظفیر کتنی باتیں بتائی جائیں، لوگوں تک پہنچائی جائیں، اور کتنی یاد منائی جائے۔ جس شخصیت پہ بات ہو رہی ہے تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملنا تھا، ہم نے جانا تھا۔ اسی اگست کے مہینے میں 13 اگست سے 26 اگست کے دوران ہماری ایک ملاقات ہونی تھی، جو کہ جو مشن تھا، جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی، اور ہم یعنی جو ملک کا اثاثہ تھے، ملک اور قوم کا، ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے۔ جب ہم کوئٹہ کی بات کریں گے کہ ہمیں کوئٹہ جانا ہے، بس یہ کہ ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہمیں ویلکم کرتا تھا، وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایسے جو انہوں نے ہزاروں پودے لگائے، انشاءاللہ وہ چہرے آپ کو ویلکم کریں گے، اور ہوپ ناٹ آؤٹ، انشاءاللہ بلوچستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا، اور ظاہر کمی پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو عمل بدل آئے گا وہ بھی بہت ہی شاندار ہوگا۔ شانیہ آخری میسج کیا دیں گی بلوچستان کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو؟ جی شانیہ۔ ہیلو جی شانیہ ہم سن رہے ہیں آپ کو، لاسٹ پیغام پلیز۔ جی میں سر یہی پیغام دینا چاہتی ہوں، جو ہمارے کمانڈر جس مشن پہ تھے، ہم اس مشن کو پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور آپ سب کو ہم بلوچستان میں آپ سب کو ہمیشہ سرفراز صاحب کی طرح ہی ویلکم کریں گے، ان کے ہنستے چہرے کے ساتھ۔ وہ نہیں لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، ان کی جگہ ہم آپ سب کو ویلکم کریں گے، اور ان کا مشن ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام مہمانوں کا شکریہ، اور چونکہ وقت کی کمی، لیکن
ہم پروگرامز کا یہ سلسلہ بالکل بھی ختم نہیں کریں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جس طرح پہلے چل رہا تھا، بلکہ اس سے بھی اور زیادہ بھرپور محنت، قوت، طاقت اور جذبے کے ساتھ ہم انشاءاللہ جنرل سرفراز، ہمارے کمانڈر، ہمارے محسن، ہمارے مونس بلوچستان، ہمارے محسن بلوچستان، ان کا یہ مشن ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بلوچستان چونکہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، شہادتیں اسی طرح دیتے رہیں گے، اس وطن کے لیے ڈٹے رہیں گے. اور ہم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے K21 نیوز کی جو کمٹمنٹ تھی جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ، ہماری مینجمنٹ کی، اور خاص طور پہ انسائڈ پاکستان کے پورے پروگرام اور ہماری پوری ٹیم کی جو کاوشیں پچھلے اس سلسلے میں رہیں، وہ اس میں اور تیزی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور K21 نیوز جس طرح پورے سندھ کی آواز بنا ہے، پورے پاکستان کی آواز بنا ہے، بلوچستان کی آواز جس طرح بنا ہے، اس سے اور تیزی سے بنے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جنرل سرفراز صاحب کے جو اپریسیشن لیٹرز، ان کے ایوارڈز اور ان کے جو میسیجز ہیں، وہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو ہم ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. بلوچستان کا سافٹ امیج بلڈ کرنے میں K21 نیوز کا جو کنٹریبیوشن تھا، وہ کنٹریبیوشن انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ہوگا، اور ہم ان کی روح کو اسی طرح تسکین پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے عوام ان کے جذبے کو اور ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، ان کو ان کا اعتراف، ان کے معترف تو ہیں، لیکن اپنا کنٹریبیوٹ کر کے ان کی روح کو بھی تسکین پہنچائیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. آج کا پروگرام چونکہ ہم نے وطن کی مٹی اور ان کے سپوتوں، ان شہادتوں کے نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.